अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नमल कुरान मजीद में 27वीं सूरा है। ये मक्की सूरा है, 7 रुकू हैं, 93 आयात हैं। मक्की सूरतों के मौज़ूआत तौहीद, रिसालत, कुरान और आखिरत की ज़िंदगी के गिर्द घूमते हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू इन मक्की सूरतों में होती है। इस सूरा के अंदर ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के एतबार से और कुरान मजीद को लेकर नाउज़ुबिल्लाह कुफ़ार के अंदर कुरैश की तरफ से जो भी एतराज़ात थे अल्लाह करीम की तरफ से उनका जवाब दिया गया है, उन एतराज़ात का रद्द किया गया है। और साथ ही ये तसल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी है कि आपको कुफ़ार की बातों से परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अल्लाह करीम आपके साथ हैं। ये किताब आपको अल्लाह की तरफ से अता की गई है। आपके इस किताब को लोगों तक पहुंचाने के एतबार से आपके काम में कोई कमी नहीं है, तो आपको किसी किस्म की फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। पहला रुकू आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहले रुकू की 14 आयात हैं। इन 14 आयात के अंदर जो बात है, आगाज़ सूरह की तमहीद जो है वो फिर कुरान की हकानियत के एतबार से ही है कि ये कुरान दरअसल हदायत है, ये खुली निशानियां हैं, लेकिन इससे समझ उन्हीं लोगों को मिलती है जो ईमान लाते हैं। इनकार कौन करते हैं उनका तज़किरा है। और उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि ये आपकी तरफ हकीम और अलीम रब की तरफ से नाजिल किया गया है। और फिर साथ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एतबार से एक किस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है जो आपकी तसल्ली के लिए है। मैं तर्जुमे के साथ मज़ीद तशरीह अर्ज़ करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन, ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं। जो हरूफ अलग अलग अदा किए जाएँ, कता से मुक़त्तिआत निकला है, अलग अलग कर पढ़ना, अलग अलग अदा करना, इन हरूफ को हरूफ मुक़त्तिआत कहते हैं। तिलका आयातुल कुरानी व किताबिम मुबीन। तिलका ये आयतें हैं कुरान की, व किताबिम मुबीन और एक वाज़ेह किताब की, एक रोशन किताब की। ये आयतें हैं एक रोशन किताब की। हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन, और ये किताब, ये कुरान हिदायत है और बशारत है मोमिनीन के लिए। लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए, यानी कुरान ख़ुद बशारत है, ये ख़ुद हिदायत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं, जो इस किताब को मानते हैं। और अगली बात यह है कि ईमान जो लाते हैं उनकी क्या सिफ़ात है। अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता व युतून अज़्ज़कात, वो लोग जो सलात कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। ये सिफ़त हो गई मोमिनीन की। तो ये किताब जो है ये हिदायत है, खुशखबरी है मोमिनीन के लिए। और मोमिनीन वो हैं जो नमाज कायम करते हैं, सलात कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। वहुम बिल आखिराती हम युकीनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ये 3 औसाफ हो गए ईमान वालों के। एक, वो नमाज कायम करते हैं, दूसरा ज़कात अदा करते हैं, और तीसरा वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ये सिफ़ात रखने वाले मोमिनीन जो हैं, ये इन लोगों के लिए कुरान हिदायत भी है और खुशखबरी भी है। इन्हें इस किताब से हिदायत भी मिलती है, इन्हें इस किताब से फिर इस हिदायत पर अमल करने के नतीजे में खुशखबरी में मिलती है। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि यहाँ पर यह बात बताई गई है कि इस किताब पर ईमान लाने के लिए, यानी इस किताब से हदायत हासिल करने के लिए और इस किताब से बशारत
اس کتاب کی بشارت کا حقدار ٹھہرنے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان صلاۃ قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور وہ آخرت پر یقین رکھے۔ یہ آخرت پر یقین ہی ہے جو اس کتاب پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ آخرت کی زندگی کی فکر ہوگی تو انسان اس کے لیے تیاری کرے گا، اور وہ تیاری اسے کہاں سے ملے گی؟ وہ اس قرآن پر عمل کرنے سے ملے گی۔ ساتھ ہی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ دراصل وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کی دنیا کی زندگی کے اعمال بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ بات واضح کر دی گئی اس آیت میں جو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں کہ آخرت کا انکار وہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جو کسی بھی انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، زینا مزین کر دیے گئے ہیں، لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم یامہون بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے وہ جو دنیا کے اعمال کر رہے ہیں انہیں وہی بہت حسین لگتے ہیں، انہیں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دراصل وہ اس غلط گمانی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ سیدھے راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ، اور یہ لوگ آخرت کے روز ہم الاخسرون، یہ زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اب یہ پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ جو لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے آپ ان کے لیے پریشان مت ہوئیے، آپ یہ یقین رکھیے کہ یہ بے شک اور انَّكَ، بے شک آپ کو لَتُلَقَّى، آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے، آپ کی طرف یہ نازل کیا جاتا ہے، آپ کے لیے یہ تلاوت کیا جاتا ہے قرآن، من لدن، من سے، لدن پاس، حکیم علیم، حکمت والے اور علم والے کی طرف سے۔ یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، یہ آپ کو اس کی وحی سے جو سرفراز فرمایا گیا ہے، وہ ذات حکمت والی ہے، وہ علم والی ہے، وہ سب جانتی ہے کہ کون اس پر عمل کر رہا ہے، کون اس کا انکار کر رہا ہے۔ آپ کو اپنے کام کے اعتبار سے، اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے ہرگز کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اللہ کریم دراصل 3 باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ لوگ نعوذ باللہ آپ کی نبوت کے اعتبار سے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اچانک ایک شخص جو ہے وہ نبوت کا دعوے دار بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے اللہ نے سرفراز کیا تو اللہ کریم وہ والا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک دم اچانک نبوت عطا کی تو آپ کو بھی عطا کی۔ تو اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کی رسالت پر یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ان آیتوں میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور یہ ایسی نشانیاں تھیں جو آنکھیں کھول دینے والی تھیں، اس کے باوجود فرعون اور اس کی قوم والے ایمان نہیں لائے۔ تو آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو لوگ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے آپ کو ان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو اس رکوع کے اختتام پر آخری آیت میں ہے کہ ایک خاص مدت تک اللہ فساد کرنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے، آخر انجام فساد کرنے والوں کا تباہی اور بربادی ہی ہے۔ تو یہ پیغام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطاب کر کے دیا جا رہا ہے یہ دراصل ایمان نہ لانے والوں کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کے لیے یہ باتیں بطور تسلی ہیں، اور ساتھ ہی ایمان نہ لانے والوں کے لیے یہ باتیں بطور تنبیہ ہیں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں ان آیات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ۔ یہ بات ہے، یہ اس بات کا حصہ حوالہ دیا جا رہا ہے جو ہم نے سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کو رات کی تاریکی میں ایک طرف سے کچھ روشنی نظر آئی، کوئی آگ جلتی نظر آئی، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وہیں ٹھہرایا اور کہا کہ میں اس روشنی کی طرف جاتا ہوں، شاید وہاں پر کوئی آبادی ہے یا کوئی قافلہ گزر رہا ہے تو میں اس سے راستہ معلوم کر کے آتا ہوں، یا کچھ نہیں تو کم از کم وہاں سے کوئی آگ، انگارہ، کوئلہ لے آؤں گا تاکہ ہم لوگ اس سے آگ سینک سکیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وہاں پر کیا منظر تھا اس کی بات ہے یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سآتیکم منہا بخبر، سآتیکم جلد ہی میں لاؤں گا تمہارے پاس، منہا اس سے، بخبر کوئی خبر، او آتیکم یا میں لاؤں گا تمہارے پاس، بشہاب کوئی انگارہ، کوئلہ، شعلہ، قبس ایک انگارے کا، لعلکم تاکہ تم تستالون اسے سینک سکو، اسے تاپ سکو، حرارت حاصل کرنے کے۔ فلما جاء، پس جب موسیٰ وہاں پر آئے، نو دیا تو آواز دی گئی، ام بوری کا من فی النار، ان یہ کہ بوری کا برکت دی گئی ہے، من فی النار جو آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو اس کے گرد ہے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ آواز کہاں سے آئی، اور دوسرا یہ جو بات ہے کہ جو کچھ آگ میں ہے اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے اس کو برکت دی گئی ہے۔ تو آواز دی گئی ہے، آواز دی گئی اس کے اعتبار سے آ رہا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر بیان اس کے اعتبار سے ہے کہ وہ ایک درخت تھا وہاں پر، اس سے یہ آواز آ رہی تھی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آواز محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بات یہ بھی خیال میں رہے کہ اللہ کریم ایسی صفات سے سبحان ہیں، پاک ہیں کہ وہ آواز دینا، بلانا یا ہاتھ، پیر، یہ جو انسانی اوصاف ہیں، اللہ کریم ان ساری صفتوں سے پاک ہیں۔ تو پھر یہ آواز کیسی تھی؟ تو اللہ جو قادر مطلق ہیں وہ اس بات پر بھی اختیار رکھتے ہیں کہ وہ جو کچھ حضرت موسیٰ کو سنوانا چاہتے ہیں وہ حضرت موسیٰ کو سنائی دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ برکت دی گئی ہے اس آگ میں اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے، تو اس اعتبار سے بھی مفسرین نے مختلف آراء قائم کی ہیں۔ جو بات زیادہ مناسب مجھے لگی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے، یہ طور پہاڑ کے گرد کا منظر ہے، تو وہاں پر آپ کو اس پوری وادی میں، وہ پوری وادی ایسی روشن نظر آ رہی تھی جیسے آگ لگی ہے، لیکن کوئی چیز جل نہیں رہی تھی، کسی چیز سے دھواں نہیں اٹھ رہا تھا۔ تو یہ یقیناً یہ برکت والی آگ تھی کہ جو روشن بھی کر رہی ہے لیکن کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ تو جو کچھ اس آگ میں ہے اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے، اس ہر چیز کو، اس پورے ماحول کو ایک برکت عطا کر دی گئی ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے کہ انہوں نے وہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا کر دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ کر اس تیقن میں آ گئے ہیں کہ یہ بات کچھ خاص ہے، یہاں پر وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی اگلا ٹکڑا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وضاحت ہو گئی اس بات کی کہ اللہ آواز سے یا ایسے اوصاف سے پاک ہیں، سبحان ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر یہ آواز جاری رہتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ یا موسیٰ اِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے موسیٰ بے شک یہ میں اللہ ہوں،
عزیز اور حکیم، غالب اور حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنا عصا ڈال دے۔ فَلَمَّا رَآهَا، پس جب دیکھا اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا اور اسے دیکھا، تَہْتَزُّ، تو وہ ہل رہا تھا، کَأَنَّهَا، کہ جیسے وہ جان سانپ ہے، جان سانپ، جان ولا مدبرم ولم یعقب، ولا پھر گیا، مدبرن پیٹھ پھیر کر، ولم اور نہیں، یعقب مڑ کر دیکھا۔ اب یہ بات جو ہے یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بیچ میں وہ سورہ طٰہٰ میں ہم نے یہ واقعہ زیادہ تفصیل میں پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو نبوت دی، اب ہم آپ کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ آپ فرعون کی طرف جائیے اور اس کو اور اس کی قوم کو اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا، فرعون کی طاقت کا تذکرہ کیا، تو اللہ نے ان کی تسلی کے لیے انہیں معجزات وہیں پر عطا کیے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے قدرت سے وہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو دیکھا تو آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہوا اور آپ وہاں سے پیٹھ پھیر کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو واپس اللہ کی طرف سے یہ آواز انہیں سنوائی گئی، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ تم خوف زدہ مت ہو، انی لا یخاف لدی المرسلون، انی بے شک میرے پاس، لا نہیں، یخاف خوف زدہ ہوتے، لدیہ میرے پاس، مرسلون رسول، کہ رسول میرے پاس خوف زدہ نہیں ہوتے، الا من ظلم، مگر جو ظلم کرے یا جس نے ظلم کیا، ثم بدل، پھر بدل ڈالا اس کو، حسنم نیکی کے ساتھ، بعد سوء بعد برائی کے، فإنی غفور الرحیم، تو پس بے شک میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر حوالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر میں، جب آپ لڑکپن میں تھے، تو دو لوگوں میں ہوتی لڑائی کو چھڑوانے کے لیے آپ نے مداخلت کی، تو آپ کا مکہ لگنے سے ایک شخص ان میں سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بعد میں یہ الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر تھوپ دیا گیا کہ آپ نے نعوذ باللہ ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، وہ ہے بھی مصر کا مقامی شخص تھا، اور جو دوسرا شخص اس کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ تو یہ الزام زیادہ پکا ہو گیا کہ آپ نے بنی اسرائیل کے اپنے ساتھی کو چھڑوانے کے لیے دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے نکل گئے اور آپ نے پھر مدین میں کچھ عرصہ گزارا۔ اب آپ نے جب آپ سے یہ معاملہ سرزد ہوا تو آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے معافی عطا کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے۔ تو اللہ کریم کی طرف سے انہیں معافی عطا ہوئی۔ تو یہ اس بات کا حوالہ ہے کہ جو شخص کوئی غلطی کرے، کوئی برا کام کرے، پھر اس کے بعد اسے نیکی کے ساتھ بدل دے، تو بے شک میں غفور ہوں، رحیم ہوں۔ اگلی بات کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسرا بڑا معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنی قمیض میں ڈالیے، جب آپ باہر نکالیں گے تو یہ روشن چمکتا ہوا سفید ہوگا، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ، اور ادخل داخل کیجئے، یادا کا اپنا ہاتھ، فی جیبک اپنی جیب میں، تخرج جب وہ نکلے گا، بیضاء سفید، من غیر سوء، من سے غیری علاوہ بغیر، سوئی برائی، نقص، وہ کسی نقص کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ فی 9 آیات، فی میں 9 آیات نشانیاں، الی فرعون
وقومہ، الا طرف فرعون اور اس کی قوم کی طرف اللہ کریم فرماتے ہیں جو 9 نشانیاں ہم نے موسیٰ کو دیں ان میں سے یہ 2 نشانیاں، 2 کا تذکرہ ہوا، باقی 7 کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے، وہ پیچھے ہم تفصیل سے اس کو ان باقی 7 کے بارے میں بھی پڑھ کر آئے۔ یہاں پر 2 کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان 9 میں سے 2 نشانیاں یہ ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ نافرمانوں کی قوم تھے، فاسقین کی قوم تھے۔ یعنی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 9 نشانیاں دے کر ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، مگر وہ لوگ پھر بھی نافرمان رہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، واپس لما جب جاءت آئیں ہم ان کے پاس آیاتنا ہماری نشانیاں مبصرۃ آنکھیں کھول دینے والی، قالوا تو ان لوگوں نے کہا، فرعون اور اس کی قوم نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ نعوذ باللہ، وہ لوگ سرکشی میں، کفر میں، ضد میں، مخالفت میں اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اتنی صاف اور آنکھیں کھول دینے والی نشانیوں کو سمجھنے کے باوجود ان کا انکار کر دیا ہے۔ یہ سرکشی کی انتہا تھی۔ آگے اللہ کریم اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ انکار کیوں تھا۔ وجاہدوا، انہوں نے انکار کیا، بہا ان کا، واستیقنتھا اور جان لیا تھا ہاں اس کو، انفسہم ان کی جانوں نے، کہ ان کی جانوں نے، ان کے دلوں نے یہ سمجھ بھی لیا تھا کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، ظلم و علو، ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے۔ تو یہ 2 وجہ ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی بھی شخص اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے، وہ تکبر ہے یا ظلم ہے۔ جب وہ اپنے اللہ کی نافرمانی پر کوئی شخص نعوذ باللہ ڈٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، اسے پتہ نہیں چلا، اسے حق بات سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل تکبر کرتا ہے، وہ ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ سمجھ ان لوگوں کو آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود، یعنی جب اللہ نے کوئی نشانی بھیجی کسی کے لیے، جب اللہ نے ہدایت بھیجی، تو اس سے بڑھ کر یہ بات پھر کیسے سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نشانی جو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بھیجی اور وہ بات مخلوق کو سمجھ میں نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں تھیں، تو پھر تو کوئی ابہام باقی نہیں رہ گیا کہ یہ جب وہ نشانی کسی انسان کے سامنے آئی تو اسے سمجھ میں نہیں آیا، بات تو اس کے سامنے کھل گئی۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے نشانی ان کی سمجھ کے لیے بھیجی، اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی پہ ڈٹے رہے، تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ان کا ظلم اور تکبر ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آئے، سمجھ آ گئی۔ میرے اور آپ کے لیے یہ بھی بات بڑی غور طلب ہے کہ ہم جو نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، کہ ہم جو قرآن سے دور ہیں، قرآن کے فہم سے دور ہیں، قرآن میں دی گئی ہدایت سے دور ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ عربی میں ہے، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے، ہم نے اس سورہ کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ یہ کھلی کتاب ہے، روشن کتاب ہے اور ہدایت ہے، تو یقیناً پھر ہدایت ہے۔ اب پھر جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو نعوذ باللہ یہ ہماری کوتاہی ہے، اللہ نے یہ کتاب واضح اور روشن بنا کے بھیجی ہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اعتبار سے بات ہو رہی، فرعون اور اس کی قوم کے اعتبار سے بات ہو رہی کہ ان لوگوں نے سمجھ لینے کے باوجود، جان لینے کے باوجود ان نشانیوں کا انکار کیا، وجہ ان کا ظلم اور تکبر تھا۔ تو اللہ پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، فانظر، پس دیکھیے، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبہ، انجام، مفسدین، فساد کرنے والوں کا۔ تو پس دیکھیے کہ پھر اللہ نے فساد کرنے والوں کا
کیا حشر کیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ بات بھی ہم پچھلے صورتوں میں تفصیل کے ساتھ پڑھ کے آئے کہ فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، سارے کے سارے برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ مفسدین کو، اللہ فاسقین کو ایک وقت تک، ایک خاص وقت تک، اس وقت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے کہ اللہ انہیں ڈیل دیتے ہیں، پھر جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ ان کی بڑی سخت پکڑ کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے ان آیتوں میں، ان 14 آیتوں میں، اس پہلے رکوع میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے بڑی واضح اور صاف ہے، ہدایت ہے، خوشخبری ہے، مگر اس ہدایت سے سبق وہ حاصل کرتا ہے، رہنمائی وہ حاصل کرتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے، اور پھر بشارت بھی اسی کے لیے ہے جو اس کتاب پر عمل کرتا ہے۔ تو اس کتاب پر ایمان کون لاتا ہے؟ جو عملی مظاہرہ کرتا ہے صلاۃ کی ادائیگی کے ساتھ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، اور آخرت کی فکر کے ساتھ۔ آخرت پر یقین سے مراد یہ ہے کہ وہ آخرت کی فکر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، اس کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ تو صرف ایمان بھی کافی نہیں، آگے عمل کر کے بتانا ہے کہ ہمیں اس کتاب پر یقین ہے۔ اور پھر یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بیان ہوا، یہ پھر واضح ہے کہ اللہ اپنے ہر نبی کو ایسی نشانیاں دے کر بھیجتا ہے جو اس کی قوم کے لیے روشن ہوتی ہیں، یہ سمجھنے والی ہوتی ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، اور جو بات اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہے اللہ کی مخلوق کے لیے، اس میں کوئی ابہام ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ ایک کھلی اور واضح ہے۔ اور پھر جب اللہ ساتھ خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کھلی اور واضح ہے، تو پھر کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری سمجھوں کا قصور ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ پتہ نہ چلے، ہم اس پر عمل نہ کریں، یا پھر ہمارا ظلم اور تکبر ہوگا کہ ہم اس پر عمل نہ کریں، ہم اس کو سمجھیں نہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی قوموں کی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا، ان کا حشر کیا ہوا، اور آگے بھی اللہ یہ وارننگ دے رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی جو اللہ کی بات کا انکار کرے گا، اللہ کی اس کتاب پر عمل کرنے سے انکار کرے گا، اس کا انجام قیامت کے روز بہت برا ہوگا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کتاب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔